अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल पर बात करेंगे। इसका पहला शेर है, दिल जो था एक आबला फूटा गया, रात को सीना बहुत कूटा गया। आबला जिस्म में पड़ जाने वाले किसी ऐसे पानी की जगह को कहते हैं जो थोड़ी सी उभरी हुई होती है। आप सब आबला अच्छी तरह जानते हैं, इसके माने करने की क्या ज़रूरत है। कूटने का मतलब होता है मारना या कोई ज़रब लगाना। आबले में पानी होता है और दिल में खून होता है। दिल को आबला कहने में इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि रंज और गम के बायस सारा खून पानी हो गया था। अब उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक आबला, उसमें इशारा यह है कि सीने में बहुत से आबले थे और दिल भी उन्हीं में से एक था। अच्छा, आबले में खटक या धड़कन नहीं होती, लेकिन दिल में धड़कन होती है। और वो दिल जो आबला बन गया हो, उसमें दिल वाली असल खूबी बाकी नहीं रहती। यानी जो दिल का काम है कि वो खून को सारे जिस्म में दौड़ाता फिरता है, कहते हैं कि वो उसकी असली वाली जो असलियत होती है, वो जो उसकी असल सिफत है कह लीजिए, वो नहीं होती। इसलिए उसका फूट कर बह जाना ही ठीक है। सीना कूटा गया कहकर दिल के फूट बहने का एक जवाज भी बता दिया कि भाई इसलिए फूटा कि उसको हमने कूटा बहुत था। दूसरा शेर है, तायरे रंगे हिना की सी तरह दिल ना उसके हाथ से छूटा गया। तायर कहते हैं परिंदे को और हिना कहते हैं मेहंदी को, जो ख़वातीन हाथों में लगाती हैं, कहीं पर मर्द भी लगाते हैं। रंगे हिना यानी मेहंदी का रंग। इसमें आपको थोड़ी सी शेरों में एक अजीब बात महसूस हो रही होगी कि जैसे अब छूटा गया इन्होंने इस्तेमाल किया, ये रियायत लफ्ज़ी है। इसका मतलब है कि छूट गया। आप इसको यूं समझ लीजिए तो शेर आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, फारसी में रंग जो होता है उसको एक परिंदे से मिलाते हैं, तशबीह देते हैं, क्योंकि रंग अगर गायब हो जाए या हल्का पड़ जाए तो आप भी उसको कहते हैं भाई फना चीज़ का रंग उड़ गया है। तो वो दिल को भी एक परिंदे से तशबीह दे रहे हैं, यानी एक परिंदे की तरह उसको फर्ज कर रहे हैं। और ये जो शेर है इसमें ना जो है वो ताकीद के लिए है, एक तंबीह के लिए है, वार्निंग के लिए है। अब मुराद ये है कि जिस तरह तायर रंग हिना माशूक के हाथ से उड़कर वापस नहीं आता, मतलब ये है कि जब आपके हाथ में, माशूक के हाथ में मेहंदी लगी हुई है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रंग फीका पड़ जाता है और वो दोबारा उस वक्त तक वैसा नहीं हो सकता कि जब तक कि उस पर मेहंदी दोबारा ना लगाई जाए। इसी तरह कहते हैं कि मेरा दिल भी बस उसके हाथ से छूटा तो हमेशा हमेशा के लिए गया। अब गया के कई माने निकल सकते हैं। मतलब ये हो गया कि तबाह हुआ, मर गया, गायब हो गया, बेनामो निशान हो गया। ये सब माने इसमें मौजूद हैं अगर आप ज़रा सा गौर करें। दिल जब तक माशूक के हाथ में रहे ठीक है, एक बार छूट गया तो फिर उसका कुछ ठिकाना नहीं कि कहाँ तबाह हो, कहाँ मरे, कहाँ गायब हो। तो दूसरे मिस्र की अगर आप इसको नसर करें, नज़म ना करें तो आप कहेंगे कि दिल उसके हाथ से छूटा और गया। दिल में चूंकि खून होता है इसलिए उसको तायरे रंग भी कहा जा सकता है, यानी जैसे रंग उड़ जाता है किसी मेहंदी का, उसी तरह दिल भी हाथ से निकल जाता है और दिल उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो कहते ये हैं कि एक मर्तबा अगर आपका दिल आपके माशूक के हाथ से निकल गया तो फिर वो उसकी वापसी वैसे ही नामुमकिन होती है जैसे कि हाथों पर लगी हुई मेहंदी का रंग दोबारा वापस नहीं आता। तीसरा शेर है, मैं ना कहता था कि मुंह कर दिल की ओर, अब कहाँ वो आईना टूटा गया।
دیکھیے انہوں نے پھر یہاں پر تھوڑا سا اس سے کام لیا ہے، رعایت لفظی سے ٹوٹا گیا یعنی ٹوٹ گیا بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک شعر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے یعنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ معشوق بھی ہو سکتا ہے اور خود بات کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب معشوق سے کہتے ہیں کہ میرا دل آئینے کی طرح تھا، یعنی تو اس میں اپنا منہ دیکھ کر اپنی خوبصورتی کو دیکھ سکتا تھا کرتے وقت۔ دوسرے لفظوں میں اگر انگریزی میں کہہ لیجئے تو محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل ایک ایسی آئینے کی طرح تھا جس میں تو اپنا منہ دیکھ کر اپنا میک اپ کر سکتا تھا، یعنی اس میں اپنی حقیقت اور اپنا حسن دیکھ سکتا تھا۔ اب حقیقت اور حسن یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو اگر آئینے میں دیکھتا ہمارے دل کے آئینے میں تو تجھے اپنی حقیقت اور اپنا حسن سب کچھ ہوتا، لیکن تو نے دل کی طرف منہ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ میر صاحب کو کسی طرح سے ان کی منزل مراد تک نہیں پہنچایا یا ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور کہتے ہیں کہ اب دل کا جو ہمارا آئینہ تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، یعنی دل میں اب وہ چمک باقی نہیں رہ گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس قدر ناکامیاں ہوئیں کہ دل میں عشق برداشت کرنے کی ہمت طاقت ہی نہیں رہی۔ اور اگر خود سے بات کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ تیرا دل آئینے کی طرح تھا جس میں تیری حقیقت دکھائی دیتی تھی، یا تمام جو بھی حقیقتیں تھیں وہ نظر آتی تھیں۔ تو نے دل کی طرف منہ نہیں کیا اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہا، اور اب وہ آئینہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو نثر میں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں کہتا نہ تھا کہ دل کی اور منہ کر، یعنی دل کی اور کا مطلب ہے دل کی طرف منہ کر۔ تو اس میں شعر میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب اگر آپ کے پاس دل ہو اور اگر اس کے دوسرے معنی لیں، یعنی محبوب سے ہٹ کر اگر آپ اس کے معنی کر رہے ہیں، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، بظاہر تو خود سے ہی مخاطب محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ شعرا محبوب پہ رکھ کے یا اپنے آپ پہ رکھ کے بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس شعر میں بھی میر صاحب یوں سمجھ لیے کہ عام لوگوں سے ہی مخاطب ہیں، انہی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک دل جیسی قیمتی چیز تمہارے پاس ہے، اس کو بنانے، سنوارنے، سجانے کی کوشش کرو۔ مطلب ہے کہ اس کے اندر درد مندی پیدا کرو، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرو، دوسروں کے لیے محبت پیدا کرو، ورنہ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ آئینہ ٹوٹ جائے گا، گدلا جائے گا، اس میں تمہیں اپنی شکل، اپنی صورت کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اگلا شعر ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ مذکور کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا، یعنی اس کے بارے میں بات کرنا۔ نگر آپ سب جانتے ہیں، شہر کو کہہ لیجئے، بستی کو کہہ لیجئے، آبادی کو، کسی کو بھی آپ کہہ لیجئے۔ کیا خوبصورت شعر ہے اور بہت مشہور ہے۔ اس میں بہت کوئی خاص ایسے معنی نہیں ہے، وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے دل کی بات پوچھتے ہیں تو ہمارا دل کسی ایسی آبادی یا کسی ایسی بستی کی طرح ہے کہ اس کا اب ہم کیا ذکر کریں۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے اس کو 100 مرتبہ کسی نے لوٹ لیا ہو۔ مطلب یہ کہ جو جگہ لوٹ لی جاتی ہے تو ظاہر ہے وہاں سے انسان چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل ہمارا اسی طرح ہے، اس کی ویرانی اسی طرح ہے جیسے کہ کسی آبادی کو لوٹ لیا جائے اور وہاں سے لوگ چلے جائیں اور ایک ویرانی کا وہاں پر راج ہو جائے۔ تو ہم اب اس کے بارے میں کیا بات کریں، بس اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارا دل دکھتا ہے۔ بس اس ذکر کو آپ رہنے دیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک ایسی بستی اور آبادی کی طرح ہے جس کو 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اب دل کو لوٹا جانے کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، یعنی دل ٹوٹ گیا، محبوب نے بے وفائی کر دی یا دنیا نے بے وفائی کر دی، دل میں جس کو بسایا تھا وہ دل میں سے نکل گیا، وغیرہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم
اپنے دل کی ہم بات نہیں کرتے، ہمارے دل کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اب اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخری شعر ہے، میر کس کو اب دماغ گفتگو، عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا۔ دماغ گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بات کرنے کا حوصلہ۔ غالب نے بھی اپنے شعر میں، اس وقت ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے، حال ہی میں ہم نے ایک غزل غالب کی آپ کو سنائی تھی، اس میں کہا تھا۔ تو بہرحال میر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس گفتگو کرنے کا دماغ ہے ہی نہیں، عمر گزری ریختہ چھوٹا گیا۔ ریختہ کہتے ہیں غزل کو۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ میر نے، اب ہم اس میں مطلب ایک طرح سے اگر ریختہ کا آپ مطلب نکالیں اس شعر میں، تو وہ نکلتا ہے گرا ہوا، پڑا ہوا، لاپرواہی سے کوئی چیز کہیں پر رہ جائے آپ سے۔ تو یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں تو ریختہ کو اگر زبان ریختہ فرض کر لیں، یعنی غزل والی زبان بھی فرض کر سکتے ہیں۔ تو ایک شعر اور بھی میر کا ہی ہے، وہ ہمیں یاد آ گیا کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب ہم نے زبان ریختہ میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی اب ہم اپنی زبان ہی بھول گئے ہیں۔ اب اس کے لیے بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ کیسے میر صاحب نے لکھنؤ چھوڑا، دلی، پر ان کے بہت زیادہ وہ ہیں، اس سلسلے میں کئی واقعات مشہور بھی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر جب دوسری جگہ پہ چلے گئے تو ہو سکتا ہے ان کو اپنی زبان کا لطف نہ آتا ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی زبان میں ہی بات کرتے تھے، اور اب تو عرصہ ہو گیا کہ ہماری زبان ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو اب ہم میں بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے اور کچھ شعروں کا مطلب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ سے غالب یا میر کی کسی عزیز غزل میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔